वेलकम बैक दोस्तों आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद शायद आप अपने आसपास के लोगों को शक की निगाह से देखने लगें। क्या पता वो पहले भी यहाँ आ चुके हों या आपका उनसे वास्ता पड़ चुका हो किसी और रूप में, किसी और जिंदगी में। रीबर्थ यानी पिछले जन्म की वापसी, पुनर्जन्म का तस्वर हम में से ज्यादातर ने फिल्मों में ही देखा है। याद है ना करण अर्जुन, यहाँ शाहरुख और सुलेमान मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, अपने बाप का बदला लेने के लिए वापस आते हैं। नॉर्मल लाइफ से अपने पिछले जन्म की यादों को याद करने के प्रोसेस से गुजरकर वो एक दिन अपनी माँ को पहचानते हैं और करण अर्जुन आ जाते हैं और आखिरकार इंसाफ भी ले लेते हैं। अब वो तो एक फिल्म थी, मगर जिस कहानी को मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक सच्ची कहानी है और कुछ ऐसी ही हैरान कौन। एक बच्चा जो पैदा होते ही ऐसी बातें करने लगा जो सुनकर सबके होश उड़ गए। वो ना सिर्फ ये कहता था कि वो पहले भी जिंदा था, बल्कि उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जी हाँ, ये है बिशन चंद के पुनर्जन्म यानी पिछले जन्म से इस जन्म में वापसी की कहानी। इस कहानी को बाद में रिसर्चर्स ने भी सच माना। बिशन चंद कपूर 7 फरवरी 1921 को शुमाली भारत के शहर बरेली में पैदा हुआ। उसका निक नेम विश्वनाथ रखा गया क्योंकि उसकी मां ने प्रेगनेंसी से पहले विश्वनाथ मंदिर की यात्रा की थी। सिर्फ 10 महीने की उम्र में उसने एक ऐसा लफ्ज़ बोलना शुरू किया जो कुछ यूँ सुनाई देता था, पिलवित या प्लिवित। जैसे जैसे उसके बोलने की एबिलिटी बेहतर हुई, उसने पिछले जन्म की बातें करना शुरू कर दी। वो पिलीभीत यानी बरेली से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक बड़ा कस्बा, वहाँ की जिंदगी का जिक्र करता और अपने पिछले जन्म का नाम लक्ष्मी नारायण बताता। उसके साथ वो और भी कई तफसीलात बयान करता। उसे अपने पिछली जिंदगी के बाप का नाम भी याद था और ये भी कि वो अमीर ज़मींदार थे। उसके हमसाये का नाम सुंदर लाल था और लक्ष्मी नारायण ने यानी उसने एक आदमी को कत्ल भी किया था। बिशन चंद की बड़ी बहन के मुताबिक 3 से 7 साल की उम्र के दरमियान वो रोज़ाना अपने पिछले जन्म की बातें करता था। उसकी हरकतें भी लक्ष्मी नारायण जैसी थीं जो उसकी मौजूदा ज़िंदगी के हालात से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। वो अपने मौजूदा बाप को गुर्बत की वजह से डांटता था, पैसे मांगता और ना मिलने पर रोना शुरू कर देता। उसे घर का सादा माहौल पसंद नहीं आता था। सादा कॉटन के कपड़े फाड़ देता और कहता कि मुझे रेशम यानी सिल्क के कपड़े चाहिए। एक बार उसने यहाँ तक कह दिया कि ये जो खाना बनाते हो वो तो मेरा नौकर भी ना खाए। हालांकि उनका ख़ानदान सख्ती से वेजिटेरियन था जो उनकी ज़ात यानी कास्ट की रवायत थी, लेकिन 5 या 6 साल की उम्र में बिशन ने गोश्त मांगना शुरू कर दिया और छुप छुप कर खाने भी लगा। एक दिन जब उसकी बहन ने उसे दवाई के तौर पर दी जाने वाली ब्रांडी यानी शराब पीते पकड़ लिया तो उसने साफ कह दिया, मुझे पीने की आदत है। और जब बिशन चंद की उम्र 4 साल थी तो उसके बाबा उसे एक ट्रेन सफ़र पर ले गए। रास्ते में जब ट्रेन पिलीभीत स्टेशन पर रुकी और उसका नाम पुकारा गया तो बिशन जिद करने लगा कि वो वहीं उतरेगा। उसने कहा मैं यहाँ पहले रहता था और जब उसे उतारने से इनकार किया गया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। 5 साल की उम्र से भी कम में उसने एक दिन अपने बाप से कहा, पापा आप एक रखेल क्यों नहीं रख लेते, आपको इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। उसके पापा ने जब ये सुना तो गुस्सा तो वो बाद में हुए, पहले वो हैरान रह गए कि इतने छोटे से बच्चे को ये बात कैसे पता। एक बार उसके एक करीबी आदमी ने उससे पूछा कि पिछले जन्म में उसकी बीवी और बच्चे थे या नहीं, तो उसने जवाब दिया, नहीं मेरी कोई बीवी बच्चे नहीं थे, मैं तो शराब और औरतों में डूबा हुआ था, शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसी उम्र के दौरान यानी 3 से 7 साल के दरमियान में वो फ़ख्र से बताता था कि कैसे उसने अपनी मोहब्बत पद्मा के लिए अपने मुखालिफ को मार दिया था और शो ऑफ करता कि उससे सज़ा से उसके ख़ानदान की अप्रोच ने उसे बचा लिया था। उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था और उसके करीबी लोग ये बात जानते थे। बिशन ने एक अजीब एबिलिटी थी जिसे जीनोग्लासिया कहते हैं। उसका मुजाहिरा उसने किया जब वो उर्दू पढ़ने लगा, हालांकि उसे अभी तक उर्दू सिखाई नहीं गई थी और उर्दू इतनी आसान ज़ुबान भी नहीं है। ख़ास बात ये थी कि वो उर्दू के 2 ऐसे वर्ड्स यूज़ करता था जो ख़ास तौर पर पिलीभीत के अमीर लोग यानी ऊंचे तबके के लोग यूज़ करते थे। अब सवाल यह है कि ये कहानी मिन्नो अन लोगों के सामने यानी दुनिया के सामने कैसे आई। 1936 में शुमाली भारत के एक अखबार में एक खबर शाया हुई। उसमें एक भारतीय वकील के नंदन सहाय ने बिशन चंद पिछले जन्म की यादें और उनकी रिसर्च के जरिए सही साबित होने का जिक्र किया। ये खबर सामने आने के बाद और लोग भी ऐसी कहानियां लेकर सामने आने लगे। कुछ कहानियों की रिसर्च खुद सहाय ने शुरू की, जिनमें एक कहानी बिशन चंद कपूर की भी थी। 29 जून 1926 को सहाय ने बिशन के घर का दौरा किया और उस वक्त 5.5 साल के बच्चे से मुलाकात की। उन्होंने बच्चे से सवालात किए और नोट्स लिए
پھر انہوں نے بشن کے باپ کو راضی کیا کہ وہ بچے کو پیلی بھیت لے کر جائیں تاکہ وہ اس کی باتوں کی سچائی جان سکیں۔ جب بشن پیلی بھیت پہنچا تو اس نے کئی بلڈنگز، فلیٹس اور اپنا پرانا اسکول پہچان لیا۔ اس نے ایک تصویر میں اپنے پچھلے جنم کے باپ ہر نارائن اور خود کو یعنی لکشمی نارائن کو بھی پہچان لیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے طبلے کو ایسے ماہر انداز میں بجانا شروع کیا جیسے کہ کوئی ماہر طبلہ نواز بجا رہا ہو، حالانکہ اس نے اس سے پہلے طبلہ دیکھا بھی نہیں تھا، بجانا تو دور کی بات تھی۔ 22 اگست کو سہائے بشن کو بریلی میں لکشمی نارائن کی ماں سے ملوانے لے گئے۔ لکشمی کی ماں نے اس سے کئی سوالات کیے تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ واقعی اس کا بیٹا ہے یا نہیں۔ سہائے نے ان کے درمیان ہونے والی ساری باتیں نوٹ کر لیں۔ 1927 میں سہائے نے ایک پمفلٹ لکھا جس میں اس سال کے کئی پنرجنم کی کہانیاں شامل تھیں جن کی انہوں نے خود ریسرچ کی تھی۔ اس میں بشن چند کا کیس بھی شامل تھا جسے سہائے نے فرضی نام وشوناتھ کے طور پر پیش کیا۔ 30 سالوں بعد پنرجنم پر ریسرچ کرنے والے مشہور ماہر ایان اسٹونسن نے سہائے کا یہ پمفلٹ پڑھا اور اس کیس میں دلچسپی لی۔ 1964 میں اسٹیونسن نے بریلی جا کر بشن چند کے بڑے بھائی بابی اور بڑی بہن سے ملاقات کی، پھر پیلی بھیت جا کر لکشمی نارائن کے کزن سے بات کی، جبکہ بھارت میں ان کی اسسٹنٹ پی پال نے بشن کے باپ سے انٹرویو لیا۔ آخرکار 1969 میں اسٹیونسن نے خود بشن چند سے طویل گفتگو کی اور بعد میں مزید 2 ملاقاتیں 1971 اور 1974 میں بھی کیں۔ جیسا کہ ایان اسٹونسن ایسے کیسز میں کیا کرتا تھا، اس نے بھی اس معاملے میں بڑی احتیاط سے یہ جانچ کی کہ کہیں بشن چند کو لکشمی نارائن کے بارے میں انفارمیشن کہیں اور سے تو نہیں مل رہی تھی۔ اس نے انفارمیشن کا سورس جاننے کا سوچا کہ کہیں سے یہ باتیں سنتا تھا، پھر خود سے کہانی بنا کر سناتا ہوگا کہ یہ میں ہوں۔ اسٹونسن نے سچ سے یہ معلوم کیا کہ بشن کے خاندان کا نہ پیلی بھیت سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی نارائن خاندان سے۔ البتہ یہ لوگ ٹرین کے سفر کے دوران پیلی بھیت سے گزرتے ضرور تھے لیکن وہاں کبھی رکے نہیں تھے۔ ہاں، لکشمی نارائن کا ایک چچا بریلی میں بشن چند کے گھر کے قریب رہتا تھا اور خود لکشمی کی ماں بھی 1926 میں وہیں آ گئی تھی، مگر اسٹونسن نے نوٹ کیا کہ نہ سہائے اور نہ ہی بشن کے باپ نے پہلے ان سے کنٹیکٹ کیا تھا تاکہ بچے کی باتوں کی تصدیق کی جا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بشن کے خاندان کو ان رشتہ داروں کی موجودگی کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے انفارمیشن ان کے ذریعے بشن تک پہنچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسٹونسن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ بشن چند نے صرف 10 مہینے کی عمر میں پیلی بھیت کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس عمر میں جب بچہ گھر کے باہر کے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور اگر رکھتا بھی ہے تو پیرنٹس کی نظر میں رہتا ہے۔ اسٹونسن نے یہ کیس 1975 میں شائع کیا اپنی کتابوں کی مشہور سیریز کیسز آف ری انکارنیشن ٹائپ کے پہلے حصے میں۔ سائے کا پمفلٹ تقریباً مکمل شائع کیا گیا اور ساتھ ایکسپلینیشن کے لیے اسٹونسن نے اپنے نوٹس بھی دیے۔ اسٹونسن کے نزدیک یہ کیس خاص اہمیت رکھتا تھا کیونکہ بچے کی باتوں کو ریسرچ سے پہلے ہی ریٹن سیو کر لیا گیا تھا۔ وہ اس قابل ہوا کہ پچھلی زندگی کے شخص یعنی لکشمی نارائن کے بارے میں بھی کافی معلومات اکٹھی کر سکے اور ساتھ ساتھ بشن چند کی بات کی زندگی اور پرسنالٹی پر بھی ریسرچ کر سکے، کیونکہ جب اسٹونسن نے یہ کیس ریسرچ کیا تو اس وقت بشن چند جوانی سے نکل کر درمیانی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ یہ کیس ان خاص ایگزامپلس میں سے ایک ہے جہاں کوئی بچہ غریب گھر میں پیدا ہو کر ایک امیر انسان کی پچھلی زندگی کو یاد کرتا ہے، اور اس میں وہ تمام عام علامات پائی جاتی ہیں جو ایسے کیسز میں دیکھی جاتی ہیں۔ اسٹونسن لکشمی نارائن کو جاننے والے نارائن خاندان کے کسی فرد سے خود ملاقات نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے سہائے کی پرووائڈڈ انفارمیشن بشن چند کے ان رشتہ داروں کی باتوں پر انحصار کیا جنہوں نے نارائن خاندان سے بات کی تھی اور ان لوگوں کی گواہیوں پر بھی جو خود لکشمی نارائن کو جانتے تھے۔ ان سب کے مطابق لکشمی نارائن ایک امیر زمیندار ہر نارائن کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس نے 17 یا 18 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا تھا اور صرف 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ البتہ اس نے خود سے پڑھنے کا، خود سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے باپ سے ایک بڑی جائیداد ملی تھی اور پھر وہ کھانے پینے، قیمتی کپڑوں، خوبصورت عورتوں اور شراب میں جی بڑھ کر زندگی گزارنے لگا۔ وہ کچھ وقت کے لیے ریلوے سروس میں بھی کام کرتا رہا، لیکن یہ واضح نہیں کہ کتنے عرصے کے لیے۔ لکشمی نارائن نے کبھی شادی نہیں کی، لیکن وہ ایک طوائف پدما سے حد سے زیادہ وابستہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے گھر رہتا، اس کے ساتھ گھومتا پھرتا، وہ عیاشی کا عادی تھا۔ شادی کا اس نے نہیں سوچا تھا، لیکن ایک دن جب اس نے کسی اور مرد کو اپنی محبوبہ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ شاید وہ پدما سے اور پدما نے اس سے وفا کے وعدے کیے تھے، لیکن اس بے وفائی نے اسے غصہ دلا دیا۔ اس نے اپنے نوکر سے بندوق چھینی اور اس آدمی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ چھپ گیا اور غالباً رشوت دے کر قانون سے بچ نکلا۔ سہائے کی رپورٹ میں قتل کا ذکر نہیں، لیکن عدالتی مقدمے کا ذکر ضرور ہے، جس سے اسٹیونسن نے اندازہ لگا لیا کہ یہ واقعہ 1918 میں پیش آیا تھا۔
اور بعد میں لکشمی نارائن شاہجہان پور چلا گیا۔ وہ 15 دسمبر 1918 کو 32 سال کی عمر میں بخار اور پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ وہ 5 ماہ سے بیمار تھا۔ اس نے اپنی خاندانی دولت کا اتنا بڑا حصہ عیاشی میں اڑا دیا تھا کہ اس کی ماں کو مجبوراً بریلی میں اپنے بھائی کے ساتھ رہنا پڑا۔ لکشمی نارائن کے دور کے لوگوں نے بتایا کہ وہ بے حد سخی تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنا کھانا بھی فقیر کو دے دیتا، اور ایک بار اس نے ایک مسلمان گڑی بنانے والے کو اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے ایک بڑی رقم دے دی۔ وہ مذہبی بھی تھا۔ اس کی ماں کے مطابق ہر مہینے کے شروع میں وہ خود کو اپنی ذاتی عبادت کے کمرے میں بند کر لیتا اور 10 سے 15 دن تک عبادت میں مشغول رہتا۔ اس کے بعد وہ اسی شدت سے دنیاوی عیش و عشرت میں ڈوب جاتا اور پھر یہ سائیکل اگلے مہینے پھر سے شروع ہو جاتا۔ لکشمی نارائن کے ایک ماموں نے سہائی کو بتایا کہ خود لکشمی کو بھی بچپن میں تقریباً 6 سال کی عمر تک پچھلے جنم کی یادیں آتی تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ جہاں آباد سے آیا ہے، مگر اس کے پیرنٹس نے ان یادوں کو خفیہ رکھنا بہتر سمجھا، اس لیے ان کی کبھی ریسرچ نہیں کی جا سکی۔ کئی سال بعد بشن چند نے اسٹیونسن کو بتایا کہ جس پچھلے جنم میں وہ لکشمی نارائن تھا، اس سے پہلے کا بھی ایک جنم اسے یاد آیا تھا اور وہ ایک راجا کے بیٹے کا جنم تھا، لیکن اب وہ اس سے متعلق کوئی تفصیل یاد نہیں رکھتا۔ اسٹیونسن نے اس سے 3 مزید کیسز کی بھی ریسرچ کی تھی، جن میں بچوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پچھلی زندگی میں ایسے لوگ تھے جنہیں خود اپنے پہلے جنم کی یادیں تھیں۔ بشن کو لکشمی نارائن کی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی اصلی ماں سے زیادہ اسے پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ سے کہتا کہ لکشمی کی ماں کو اپنے گھر لے آئیں تاکہ وہ ان کے ساتھ رہ سکے۔ جب وہ عورت اپنے بھائی کے ہاں بریلی آتی تو بشن اکثر اس سے ملنے جاتا۔ اس کا یہ ریلیشن اس وقت تک قائم رہا جب تک وہ 15 سال کا نہیں ہو گیا، اور بچپن میں بشن سے اس کی پچھلی زندگی کی محبوبہ پدما بھی ملنے آئی۔ جیسے ہی وہ آئی، بشن فوراً جا کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں پچھلی زندگی کی رنجشیں بھی قائم تھیں۔ جس شخص پر اس نے مقدمہ کیا تھا، اس کی رشتہ دار عورتوں سے وہ سخت نفرت کرتا اور اپنے پرانے ہمسائے کا مذاق اڑاتا، جو بعد میں راجا کا اعزازی لقب پا چکا تھا۔ اسٹیونسن کے مطابق بشن چند نے مجموعی طور پر 48 باتیں کی، جن میں سے 21 ایسی تھیں جو سہائی نے اس وقت نوٹ کر لی تھیں جب بشن کی ملاقات لکشمی نارائن کے رشتہ داروں سے ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ باتیں معمولی طور پر غلط بھی تھیں، جیسے بشن نے لکشمی کے باپ ہر نارائن کو جب پہلے دیکھا تو اپنا چچا بتایا، حالانکہ وہ دراصل اس کے باپ تھے۔ اور کچھ باتیں صحیح تھیں لیکن ان کی ویریفیکیشن ممکن نہ ہو سکی، جبکہ کچھ صرف جزوی طور پر ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر بشن نے کہا کہ اسے ایک آیوردک حکیم ہنومان ویڈیا نے علاج کیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شاہجہان پور میں واقعی ایسا ایک آیوردک حکیم کام کرتا تھا، لیکن اس وقت تک وہ مر چکا تھا۔ بشن چند کی وہ باتیں جن کی درستگی ثابت ہوئی اور جنہیں اسٹیونسن نے اپنی ریسرچ میں نام لے کر درج کیا، ان میں یہ شامل تھیں۔ وہ قیصر ذات سے تھا، جبکہ بشن چند ایک کھتری ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ پیلی بھیت میں رہتا تھا۔ اس کا باپ ایک امیر زمیندار تھا۔ اس کا باپ اس سے پہلے مر چکا تھا اور آخری ریچولز میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ اس نے گورنمنٹ اسکول میں 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، جو پیلی بھیت کے قریب بہنے والے دریا کے پاس تھا۔ اس کے انگلش کا ٹیچر موٹا اور داڑھی والا تھا۔ وہ اردو، ہندی اور انگریزی جانتا تھا۔ اس کا گھر 2 فلورز والا تھا۔ اسے ناچنے والی عورتیں دیکھنا پسند تھیں۔ اس نے پیلی بھیت کے ایک مسلمان گھڑی بنانے والے کو اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ اس کی محبوبہ کا نام پدما تھا۔ اس کے ایک چچا باپ کے قریبی دوست ہر پرساد کا سبز رنگ کا گھر تھا۔ ہر پرساد کی محبوبہ کا نام ہیرو تھا۔ اس کا ایک پڑوسی سندر لال تھا جس کے گھر کا دروازہ سبز رنگ کا تھا۔ وہ سندر لال کے ساتھ پتنگ اڑانے کے مقابلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ اودھ ریلوے میں نوکری کی اور اس کے نوکر کا نام مائکوا تھا، جو کہار ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ذات عام طور پر نوکر یا باورچیوں کی ہوتی ہے۔ اس کا پلنگ یعنی بیڈ نہایت خوبصورت اور نفیس تھا، جس پر بھاری چادر اور 4 تکیے تھے۔ اس نے اپنے کچھ رشتہ داروں کے خلاف ایک مقدمہ جیتا تھا اور واقعی لکشمی نارائن کے کئی مقدمے چل رہے تھے۔ اس نے پدما کے گھر سے نکلنے والے ایک آدمی کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور بعد میں اس نے شاہجہان پور میں نوکری حاصل کی اور آخرکار اس کی موت بھی شاہجہان پور میں ہوئی۔ بشن چند نے بہت سی چیزوں کو پہچانا، جن میں شامل تھی ایک تصویر خود کو اور اپنے پچھلے جنم کے باپ نارائن کو، سندر لال کا گھر اور اس گھر کے کھنڈر جہاں وہ پچھلی زندگی میں رہتا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس نے ایک ایسے کمرے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جہاں اس کے مطابق ہر نارائن یعنی اس کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا۔ اگرچہ وہ بالکل درست جگہ نہیں بتا سکا، لیکن بعد میں جب وہاں تلاش کی گئی تو سونے کے سکے کا ایک ذخیرہ واقعی زمین کے نیچے سے نکلا۔ اس کے علاوہ بشن نے 2 اور کمروں کی نشاندہی کی، ایک للیتا پرساد نامی تاجر کے گھر اور دوسرا اسماعیل نامی گڑی ساز کا گھر، جس کے کاروبار میں لکشمی نے پیسہ لگایا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے پچھلے جنم کی یادوں سے بالکل میل کھاتی تھیں
اور ان کی ویریفیکیشن ہو گئی تھی۔ اب یہ ساری باتیں اور ان کا سچ ثابت ہونا بہت عجیب بات ہے۔ ایک بچے کو کیا پتا کہ اس کے گھر میں خزانہ دفن ہے؟ اگر کسی نے بتایا تو بتانے والا خود نکال لیتا، اور بیشن کو کیوں بتاتا؟ اگر بیشن کو کسی نے بتایا تو وہ خود نکال کر اپنے باپ کو دیتا تاکہ اس کی وہ خواہش کے مطابق کپڑے اور کھانا دے۔ ہر پرساد کا سیکرٹ افیئر بھی اس بچے نے ایکسپوز کر دیا تھا۔ بشن چند نے 7 سال کی عمر میں اپنے پچھلے جنم کی یادیں کھونا شروع کر دیں اور جوانی تک صرف قتل کی یاد باقی رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس نے اپنے موجودہ زندگی کے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور پرانی عادتیں چھوڑ دیں، جیسے سلک کے کپڑوں کی ضد کرنا۔ لیکن درمیانی عمر میں بھی اس نے اپنی کاسٹ کے ویجیٹیرین روایت کو نہیں اپنایا۔ وہ گھر سے باہر گوشت اور مچھلی کھاتا رہتا۔ جوان ہونے کے بعد وہ ایک سمپل لائف گزارنے لگا، ایک سائز آفس میں ملازمت کی، عام لباس پہنتا اور اپنے پچھلی زندگی کی عیاشیوں سے دور رہا۔ اس کا مزاج بھی اب تیز تھا، لیکن وہ مار کٹائی چھوڑ چکا تھا۔ بعض اوقات جب وہ غصے میں آ جاتا تو بعد میں رو پڑتا اور شرمندہ ہوتا۔ جب وہ 23 سال کا تھا تو ایک دن دفتر میں کام کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ پدما کھڑی ہے۔ اپنی پرانی محبت کو سامنے دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ پہلا پیار تو پہلا ہی ہوتا ہے، وہ کیسے بھلا پاتا، چاہے یہ جنم ہو یا پچھلا جنم۔ بشن کا بھی یہی حال تھا، وہ اپنا پیار یاد کر کے رونے لگا۔ وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں آپ کو پھر سے یاد کرتا چلوں کہ یہ وہی پدما ہے جو اس کی رکھیل تھی اور جس کے کمرے سے ایک آدمی نکل رہا تھا تو اس نے غصے میں آ کر اسے مار دیا تھا۔ پھر اسی شام وہ شراب کی بوتل لے کر پدما کے گھر پہنچا۔ نیت یہ تھی کہ پرانی یادیں پھر سے تازہ کرے، مگر پدما کا ریئیکشن کچھ اور تھا۔ اس نے کہا، میں اب ایک بوڑھی عورت ہوں، تمہاری ماں کی عمر کی، تم مہربانی کرو یہاں سے چلے جاؤ، تم نے اپنی پچھلی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، کیا پھر سے کھونا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے شراب کی بوتل زمین پر پھینک کر توڑ دی۔ اس واقعے کے تقریباً 2 سال بعد بشن نے شادی کر لی۔ جب ایان اسٹیونسن نے اس کی ریسرچ کی تو وہ اور اس کی بیوی اب بھی ساتھ رہ رہے تھے، یعنی کہ بشن نے سبق سیکھ لیا تھا اور موو آن کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ جیسے جیسے بشن چند کی عمر بڑھتی گئی وہ اکثر اپنی موجودہ زندگی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب اس کا یقین تھا کہ اسے غربت میں جنم لینا اس کے پچھلے جنم کے اعمال کی سزا ملی ہے، خاص طور پر قتل کی، جو واحد واقعہ تھا جو اب بھی اسے یاد تھا۔ اگرچہ اسے اب بھی یاد تھا کہ لکشمی نارائن کی حیثیت سے اس نے زیادہ آزادی اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، مگر اب وہ یادیں اسے غصے نہیں افسوس سے بھرتی تھیں۔ جب اس کی عمر 48 سال ہوئی تو اس کی خواہش اب صرف یہ رہ گئی تھی کہ اگر اسے دولت ملے بھی تو وہ لوگوں کی ہیلپ کرے گا، سخاوت کے لیے ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اگلی زندگی میں اسے کوئی نعمت نصیب ہو تو وہ دولت نہیں بلکہ عقل ہو۔ یان اسٹیونسن لکھتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھا ہوں جس نے سیکھ لیا ہو کہ دولت اور جسمانی لذتیں اصل خوشی نہیں لاتی۔ دوستو، میں تو اس کہانی سے کنونس ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ تو مسٹیریس چل رہا ہے، ٹائم سپیس، ڈیفرنٹ ڈائمینشنز اب تک ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ ملٹیپل یونیورس نے الگ سے پنگا ڈال رکھا ہے۔ پہلے ہم گوسٹ اور سپر نیچرل چیزوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب سے سائنس کے علم میں ترقی ہوئی انسان نے اسے سمجھنا شروع کیا، چیزیں سلجھنے کے بجائے اور الجھ گئی ہیں۔ آپ ریلیجن کو ہی لے لیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم انسان کسی اور دنیا سے آئے ہیں، اس دنیا سے ہم یہاں بھیجے گئے، مر کر ہم روحوں کی دنیا میں جاتے ہیں اور پھر وہاں لمبا عرصہ ویٹ کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی یہ والی، تو پھر ججمنٹ ڈے کے بعد ہم واپس اپنی اسی دنیا میں جائیں گے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ اور پھر جہنم کی دنیا، جنت کی دنیا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری دنیاؤں کا ذکر آج کا نہیں ہے، پچھلے ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کی انوینشن نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں۔ ہم سب کو بھی عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں ان باتوں کے بارے میں اور ان جگہوں کے بارے میں جہاں ہم کبھی گئے بھی نہیں، جو ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی، اور بعض اوقات تو کچھ ہونے سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈیجا وو کو سائنس سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر کے اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بدلے گی نہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ مسٹری سٹوری کے ساتھ۔ شعیب کو دیجیے اجازت، گڈ بائے۔